वहशत के जायके से आप महरूम हैं, तो मैं तो एकदम हिल गया भाई। मेन स्ट्रीम जो है उसकी ये खुशकिस्मती है कि अगर वो काफका को समझ जाए या वैन गॉग को समझ जाए या गालिब को समझ जाए या मीर को समझ जाए। भाई मैं आपसे फहद मुस्तफ़ा के परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाहूंगा। मैंने उससे कहा या मुस्तफ़ा दिस इज अ वेरी टफ रोल। उसने कहा सर मैं भी बड़ा टफ हूँ। ही इज अ सिंधी एंड उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ उनका बहुत साफ है और बहुत ही पेचीदा उर्दू आपने इसमें इस्तेमाल भी करी है। क्रिएटिव आदमी जो होता है उसकी आइडेंटिटी फ्लूइड होती है। He is not stuck in a Sindh, he is not stuck in something. मैं भी तो पंजाबी हूँ, मैंने मीर पे लिखा। भाई पंजाबी और उर्दू का तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा एसोसिएशन है, इट इज कंप्लीटली एनमेश्ड। तो आप पंजाबी और उर्दू को तो अलग कर ही नहीं सकते। उर्दू की जो एवोल्यूशन है वो भी तो आपको पता है कि उसमें तो बहुत सी जबानों का रेख्ता यानी अमेलगमेशन है, बहुत सी ज्यादा जबानें हैं उसमें। शर्मा सहबाई साहब, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी बहुत 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 बढ़िया। भाई मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी फिल्म माहे मीर का, कि वो इत्तेफाक से मैंने वो देखी यहाँ पर, और मुझे उसकी जो स्पेशली जो उसकी राइटिंग है मुझे एक्स्ट्रॉर्डनरी लगी। मुझे तो हैरत ये हुई कि हम एक ऐसे दौर में हैं जब जनरल एक परसेप्शन ये है कि जितनी सहल पसंदी हो सके फिल्म में, स्पेशली फिल्म में या ड्रामे में, तो वो अच्छा है कि लोगों को समझ में आना चाहिए। पॉपुलर मीडियम है तो लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन आप माहे मीर में जो एक डायलॉग है जो फहद आपके भाई से कहते हैं कि दैट जो आपके आपके भाई ने जो किरदार निभाया कलीम साहब का, कि वहशत के जायके से आप महरूम हैं, तो मैं तो एकदम हिल गया भाई कि ये इस किस्म की सोच, इस किस्म की राइटिंग को इमेजिन भी कर पाना और उसको एग्जीक्यूट कर पाना, ये तो बहुत ही हिम्मत का काम है। ये हिम्मत कहाँ से आती है आपके अंदर? हिम्मत यह है कि जो मेन स्ट्रीम है ना, ये जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि भाई सहल पसंदी और मेन स्ट्रीम जो एक सुपरफिशियल एक फसाड बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है और एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो फिल्म की है, चाहे वो लिटरेचर की है या किसी की भी है। जो आपको पता है क्रिएटिव लोग जो हैं वो मार्जिनल होते हैं, वो मार्जिन पे रहते हैं और सबवर्ट करते हैं अपने तरीके से मेन स्ट्रीम को। तो ये हिम्मत जो होती है वो इसलिए आती है कि आपको ये शऊर आता है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है, ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है, मीडिया का एक अपना एक वो मैडनेस है या जो भी है, वो उसके नीचे कुछ चीजें और भी हैं, मतलब मार्जिन्स पे चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और बड़ा लिटरेचर या बड़ी जो बातें होती हैं वो मेन स्ट्रीम में नहीं होती इस कदर ज्यादा। जी। वो मेन स्ट्रीम जो है उसकी ये खुशकिस्मती है कि अगर वो काफका को समझ जाए या वैन गॉग को समझ जाए या गालिब को समझ जाए या मीर को समझ जाए, कि वो एक सदियां लगती हैं जिसमें कि मेन स्ट्रीम जो है वो रियलाइज करती है कि भाई ये भी कोई गेम थी जिससे हम महरूम रहे हैं। तो ये जो बाकी तो शोर शराबा है ना, मतलब वो तो एक शोर शराबा है। तो हिम्मत जो होती है वो इसीलिए आती है कि आप यू डोंट रन आफ्टर द फेम और यू डोंट सॉर्ट ऑफ सीक सुपरफिशियल काइंड ऑफ पब्लिक इमेजेस एंड वो जो भी होता है एक प्रोजेक्शन, मतलब ईगोटिस्टिकल एग्जिबिशनिज्म, फॉपरी, ये सारी गेम्स जो हैं आसान तो हैं लेकिन वो देर पा नहीं है, मतलब वो खत्म हो जाती हैं अपनी एज के साथ, अपने जमाने के साथ, क्योंकि जमाने के ट्रेंड्स होते हैं, जमाने के फैशंस होते हैं, जमाने की पुल्स होती हैं।
تو اس میں آدمی بہہ جاتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کا آپ کو ادراک نہیں ہے یا شعور نہیں، کیا شاید. بات ہے، کیا بات ہے بھائی. جو فہد مصطفیٰ کا جو کردار ہے ماہ میر میں، جی جی. میں آپ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اور مجھے کچھ حد تک یہ احساس ہوا کہ جو فہد مصطفیٰ کا جو کردار ہے، ایک جدید شاعر ہے، ہوں اور وہ جو سارے کے سارے جو کنونشنز ہیں اس کو بریک کرتا ہے، ان کے ہوں. اوپر ان پہ سنگر کرتا ہے، ان کا مذاق جی جی. اڑاتا ہے ایک طریقے سے. ہوں. اس میں ایک ایروگینس ہے. جی جی. لیکن ایک پرسوٹ ہے، ایک فکر ہے ہوں ایکسٹرا آرڈنری آرٹ کو اچیو کر پانے کی. مجھے تو ہوں. یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو سرمد صاحبہ ہی ہیں. یہ میری ساری جنریشن کا یہ مسئلہ تھا، ہم، کیونکہ ہم جو تھے سکسٹیز، پوسٹ پارٹیشن اینڈ پوسٹ ورلڈ وار، یہ جو نسل جو تھی ہماری، جو بھی تھی جنریشن، وہ ورلڈ وار اور پارٹیشن کے بعد کی نسل ہے، جو جوان ہوئے لوگ اس زمانے میں. تو اس زمانے میں ایک کلونیل ماڈرنٹی کا ایک تصور تھا، یعنی کہ آپ فرانسیسیوں کو، آپ انگریزوں کو، جو ماڈرنٹی کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ ماڈرنٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک کوشچنیبل پرابلمیٹک مطلب ایک چیز ہے جو ہم لوگوں کے مسئلوں میں آتی ہے، مطلب ہماری زندگیوں میں. تو وہ بھی تھی. اب وہاں ایک ویسٹ میں جو ہو رہا تھا، ویتنام وار ہو رہی تھی، اور وہ اس کے بعد وہ ہپیز کی موومنٹ تھی، اس کے بعد وہ یو نو بیٹنک پوئٹری، اور وہ بہت خوفناک چیزیں وہاں پیدا ہو رہی تھیں. اور پھر نیو لیفٹ تھی، جو فرینچ فلاسفرز تھے. تو یہ ساری چیزیں ایک نیا ورلڈ کریٹ کر رہی تھیں، جس سے ہم بھی متاثر تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھرڈ ورلڈ میں بہت زبردست موومنٹس لیٹن امریکہ میں، اور افریقہ میں، اور انڈیا میں، اور پاکستان میں ایسی موومنٹ بھی تھیں جو کہ یا ایسا کلچرل یا ایسی ایستھیٹکس کو ڈسکور کرنے کا ایک پیشن تھا کہ بھائی یہ ماڈرنٹی کو کیسے ڈیل کیا جائے. کیونکہ ماڈرن ایک کلونیل ماڈرنٹی تھی، جس کے اینڈ دس ایکچولی فلم از اباؤٹ بایوگرافیکل شیڈز ہیں اس میں، کہ بھائی وہ سیکنگ کہ بھائی یہ بیلنس کدھر ہے، یہ ویئر از دی ریئل تھنگ. تو وہ ایک کلچرل میموری ہے جسے ہم ہسٹوریکل ایمنیزیا کہتے ہیں، کہ جو انگریز نے، میکالے نے، اور یہ سارا جو ان کی ایجوکیشنل پالیسیز تھیں، کہ بھئی ان کے کلچر کو ایلینیٹ کیا جائے، ان کو میوزیمائز کیا جائے، ان کو میوزیمز میں رکھ دیا جائے، اور کہا جائے کہ بھئی یہ جو سویلائزیشن ہے اٹ از انکیپیبل آف اینی فردر پروگریس. تو وہ میوزیمز کا بھی اس زمانے میں کانسیپٹ تھا. پھر اس طرح کی کلونیل صاحب بہادر کا بھی، تو کالا صاحب، تو براؤن صاحب، تو وہ سارے گیمز تھی. ہسٹوریکل ایمنیزیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اپنے کلچر کو آپ ذرا نگڑلی دیکھیں کہ یہ تو پرانا ہے، یہ فرسودہ ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نئی دنیا ہے یہ ہے ہماری اصل دنیا. تو وہ ڈسکنیکٹ، ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے ساؤتھ ایشین ورلڈ میں. اور اس میں ایک کالونائزڈ میمک مین پیدا ہوتا ہے، جو گلیمر، فاپری، اور یہ اور سارا پلاسٹک ایکشنز اور یہ سارے بلشٹ جو بھی ہے. تو اس میں وہ مقصد یہ ہے کہ بھائی وہ جو کلچرل میموری ہے، جو تہذیبی حافظہ ہے ہمارا، اس سے کیسے ریکنیکٹ کیا جائے، جو اتنا بڑا گیپ ہے بیچ میں. کیونکہ اس کے بغیر آپ نہ ماڈرنٹی کو سمجھ سکتے ہیں، نہ جدیدیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی. وہ میرا ایک
میرا بیٹا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ یار وہ اس کو میوزک میں انٹرسٹ ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یار تم تبلا سیکھو. اس نے کیا بکواس کر رہے ہو تبلا سیکھوں؟ وہ تو ایک فضول سی چیز ہے، مراسی وراسی بجاتے ہیں. اب وہ مراسی کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں کیسے آیا بھائی؟ وہ بھی تو کلونیل جو کیٹیگرائزیشن ہوئی تھی، جو انہوں نے آ کے ادھر ذاتوں کو یعنی کیا تھا کہ بھئی یہ کون سی ذات ہے، تو یہ کیا ہے، تو وہ کیا ہے. ایک پوری انہوں نے اسٹڈی کی تھی جس سے کاسٹ اینڈ ٹرائبس کے نام سے. تو اس میں جو مراسی تھے وہ لوور کاسٹ میں تھے. تو وہ کہتا یہ کہ ہم مراسیوں والی بات کر رہے ہو. میں نے کہا بات سنو، تمہارے سامنے ایک ڈرمر آتا ہے، ڈرمر، ویسٹرن ڈرمر، اور وہ ڈرم بجاتا ہے، تم تو پاگل ہو جاؤ گے. تم یو ول بی سو انٹیمیڈیٹڈ، کلچرلی انٹیمیڈیٹڈ، کہ تم کہو کہ یا اللہ یہ کیا ہے. تو تم اسے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو ویسٹرن بیٹس ہیں وہ صرف دو ہیں، 1 2 3 اینڈ 1 2 3 4، اور کوئی بیٹس نہیں ہے. ہمارے پاس 6 کی بیٹس، 4 کی بیٹس، 8 کی بیٹس، 16 کی بیٹس، 14 کی بیٹس. یو نو تو میں نے کہا کہ اگر تم اس بندے کو کہو گے، ڈرمر کو، کہ یار دیکھ تم نے بڑا خوبصورت ڈرم بجایا یار، کیا بات ہے بھائی، کیا بریلینٹ، لیکن تم یہ 7 ماترے ذرا ہمیں ڈرم پہ بجا کے دیکھو، مجھے دکھاؤ 7 ماترے. دھا تٹ کٹ دھاگے تن، تا تٹ کٹ دھاگے دھن، دھا تٹ کٹ دھاگے. تو وہ پریشان ہو جائے گا. تو یہ جو کلچرل انٹیمیڈیشن ہے کہ آپ کے سامنے شیکسپیئر پڑھ گیا بھائی وہ، یا پتہ نہیں کیا کیا پڑھ گیا، تو آپ حیران ہو گئے ہیں کہ یا اللہ کیا بریلینٹ، کیا گیم ہے. تو آپ اسے کہیں ہاں بھائی کیا بڑی گیم ہے، بریلینٹ ہے. لیکن یہ ذرا وارث شاہ کی چیزیں سن لو، کچھ شاہ حسین کو سن لو، کوئی بلے شاہ کو سن لو، کوئی اس کو سن لو، تو تمہارے اندر اگر یو آر ناٹ سیلف کنٹینڈ اینڈ یو آر ناٹ کنیکٹڈ ود یور کلچرل میموری، تو تم کون ہو؟ یو ول بی انٹیمیڈیٹڈ. یہ کلچرل انٹیمیڈیشن ہے. تو تم کیا بات ہے. اس کے بغیر تو نہیں آپ ایگزسٹ کر سکتے، ورنہ تو آپ ایسے ہی فلوٹ کر رہے ہیں نا. ادھر سے کسی نے کک ماری ادھر چلے گئے، اس نے کک ماری ادھر چلے گئے. کیا یہ بات ہے. No, absolutely, absolutely. بھائی I think ایکسٹراڈنری بات آپ کہہ رہے ہیں. I think it's huge learning experience. بھائی میں آپ سے فہد مصطفیٰ کے پرفارمنس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. مجھے احساس ہوا کہ جس طریقے سے ڈوب کے وہ پرفارمنس ان کا رہا ہے، اور اس وحشت کو محسوس کر پانا، اور ایک اس جنون کو نبھا پانا. I personally felt it was truly truly wonderful. Of course فہد he's a جی brilliant performer. ایکچولی جب میں نے اس کو آڈیشن کیا تو میں نے اس سے کہا کہ یا مصطفیٰ دس از اے ویری ٹف رول. اس نے کہا سر میں بھی بڑا ٹف ہوں. اینڈ آئی ٹک ہم، ٹھیک ہے کہ بھئی وہ تیار ہے اگر اس کو ریسیو کرنے کے لیے تو وائی ناٹ. تب ایک ہوتا نا کہ وہ میں کہوں بھائی بڑا مشکل کام ہے، بڑا ٹف ہے، تو وہ کہتا ہے سر آئی ایم آلسو ویری ٹف. دیٹ واز اے ویری بریلینٹ آنسر. تو میں نے اس کو ٹھیک ہے چلتے ہیں، ہوتا ہے چلتے ہیں کرتے ہیں. اینڈ ہی پرفارم ویری ویل. رائٹ. اینڈ ہی از اے سندھی، اینڈ اردو کا تلفظ ان کا بہت صاف ہے، اور بہت ہی پیچیدہ اردو آپ نے اس میں استعمال بھی کری ہے. وہ آپ کو ان کا اردو کے ساتھ میں جو ان کی ایک رغبت دکھتی ہے فلم کے اندر، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے فہد کی؟ فریدوں یار بات یہ ہے، ایکٹرز، رائٹرز، پوئٹس، they are very quick to learn any language، کیونکہ وہ اس کی سائیکی میں چلے جاتے، اس کی یعنی ایتھوس میں چلے جاتے ہیں. وہ اس کی ٹونالٹی، اس کی جسے کہتے ہیں
اس کے لہجے میں، اس کی بڑی جلدی وہ، کیونکہ دیکھیں کریٹو آدمی جو ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی فلوئڈ ہوتی ہے. ہی از ناٹ اسٹک ان سندھ، ہی از ناٹ اسٹک ان سم تھنگ. میں بھی تو پنجابی ہوں، میں نے میر پہ لکھا، میں نے وہ زبان لکھی. nobody can defy, nobody can sort of put a finger on it کہ بھائی یہ آپ نے غلط لکھ دیا، یہ آپ نے غلط لکھ دیا. نہیں، میں پنجابی ہوں. جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے فلوئڈ ہوتے ہیں. سو فہد جو ہے اس کو آپ کل انگریزی کا کروا دیں، وہ انگریزی بھی کر جائے گا. بیکاز ہی از این ایکٹر. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بہت سالوں میں بہت سے ایکٹرز کے ساتھ میں میرا رابطہ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زبان کو آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو زبان کے نوانسز ہیں ان کو محسوس کر کے ادا کر پانا، وہ جب تک آپ اس کے معنی نہیں سمجھیں گے یا اس میں آپ مطلب ڈیپ اتریں گے نہیں، تو شاید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ایسا میرا ایک پرسنل ذاتی تجربہ ہے. نہیں، یو آر ناٹ این ہم، ایکٹر. میں بتا رہا ہوں کہ ایکٹرز جو ہیں، ہم، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آرڈنری ایکٹرز، وہ تو جو اسٹک ایکٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے جی. اس میں وہ نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے فلوئڈ، مطلب ہاں، تو فلوئڈیٹی. میرا وہی کہنا تھا کہ بہت سے ایکٹرز کو جن کو میں نے دیکھا ہے، مجھے اس احساس ہوا ہے کہ ایٹ ٹائمز تھوڑا سا ایک سرفیس لیول پہ ان کے جو لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک سرفیس لیول پہ ہوتی ہے. وہ شاید ہاں ہاں، اندر اترنا نہیں چاہتے، لیکن ڈوبنا نہیں چاہتے. وہ اس کے ٹیلنٹ پہ ہے نا، کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے ایکٹر کی. جی. ایکٹر کی ہم نے بڑے ایکٹرز دیکھے ہیں جو بڑی فلوئنٹلی وہ کسی چیز کو لرن کر. آپ دیکھیں ہالی ووڈ میں بہت سے پولش ایکٹرز ہیں، بہت سے چیک ایکٹرز ہیں، بہت سے ایکٹرز ہیں جن کا وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا، چیزیں کی ہیں ایسی. یہ کریٹیوٹی جو ہے وہ بہت فلوئڈ ہوتی ہے، اور جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، ان کو لرن کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر لیسر ایکٹر ہے، یعنی کہ جو اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے یا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس کے اندر، یا اتنا ریسپٹیبلٹی نہیں ہے، تو وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جس نے کرنا ہے وہ تو اس کے اندر چلا جائے گا نا، اس طرح کر کے کہ True. اگر وہ اس میں چلا گیا جب، تو اس نے ڈی پرسنلائز کیا اپنے آپ کو. اس نے کہا میں فہد حسن نہیں، فہد نہیں ہوں، میں تو میر ہوں. تو وہ اس ہم، کے اندر چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اس نے ظاہر ہے محنت کی ہوگی، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا ادھر ادھر یہ وہ، کہ بھئی میں کیسے کروں، کیسے مجھے کرنا چاہیے. کچھ مجھ سے ہم. ڈائلاگ، اس سے ڈائلاگ، اس سے ڈائلاگ. اس کے بعد وہ اس کو انٹرنلائز کر لیا، اس کے یعنی اس میں رچاؤ لے کے آیا، تو اس کے بعد ہو گیا. یہ Right. مطلب اب کلیم صاحب کا جو، پروفیسر کلیم کا جو رول ہے، وہ منظر بھی تو ہم. پنجابی ہے. مطلب میں بھی پنجابی ہوں، وہ بھی پنجابی ہے، ہر بندہ ہی تقریباً پنجابی ہے اس میں. لیکن بھائی پنجابی اور اردو کا تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ ایسوسیشن ہے، ہاں اٹ از کمپلیٹلی انمیشڈ. تو آپ پنجابی کو اور اردو کو تو الگ کر ہی نہیں سکتے. وہ اس میں جو ایک ہے، ایک جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ اٹیچمنٹ ہے، بہت ہی فلوئڈ ہے. ہاں ہاں دیر ٹو مینی بالکل. ایگزامپلس. دیر ٹو مینی، نہیں فیض نہیں، صاحب بھی تھے، بہت سے ایگزامپلس ہیں. ہاں ہاں منیر نیازی صاحب کو آپ پسند کرتے ہیں، ہاں ہاں منیر نیازی صاحب پنجابی تھے. تو وہ تو آئی تھنک دے آر کمپلیٹلی انمیشڈ، ایسا مجھے لگتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ دیر آر سم لینگویجز جو کہ سسٹر لینگویجز ہوتی ہیں. جی. فرینچ سے اگر ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں تو وہ زیادہ ایزی ہے، اسی طرح جس طرح کہ آپ فارسی سے یا پنجابی سے اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. کیونکہ کلچرل سارا ایتھوس، ان کی جو نوانسز ہیں یا جو بھی لیئرز ہیں، ان کو یہ ایک دوسرے کی زبانیں جو ہیں وہ امبریس کرتی ہیں.
اس لیے وہ آسان ہوتے ہیں. تو پنجابی کی جو اردو کی جو ایوولوشن ہے وہ بھی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں تو بہت سی زبانوں کا ریختہ ریخت یعنی امیلگمیشن ہے. بہت سی زیادہ زبانیں ہیں اس میں, گجراتی ہے, فلاں ہے, سب زبانوں کے جو ساؤتھ ایشین زبانیں ہیں ان کی انہوں نے, یہ تو ہمارا مسئلہ ہو گیا نا, اسٹیٹ کا مسئلہ ہوا کہ جب وہ ہندوستان بھارت نے اپنی کوشش جو ان کی ہوتی ہیں خبریں وہ مجھے نہیں سمجھ آتی, فلم سمجھ آتی ہے, ہماری خبریں انہیں سمجھ نہیں آتی, لیکن ہماری فلمیں اور ڈرامے ان کو سمجھ میں آتے ہیں. تو دیر از اے پیپلز لینگویج اینڈ دیر از اے اسٹیٹ لینگویج. وہ جو اسٹیٹ لینگویج ہے اس کا تعلق ہے آئیڈینٹی سے, پاور سے, اس سے وہ آئسولیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو پاپولر یا عوام کے جو بول چال کی زبان ہے اس سے وہ آئسولیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو, اور وہ ایک پاور کی زبان بنتی ہے, آئیڈینٹی کی زبان بنتی ہے. ورنہ آپ ہماری فلمیں, ہمارے ڈرامے پاکستان کے اور بھارت کے ڈرامے اور بھارت کی فلمیں ساری دنیا ہم سنتے ہیں, ہر کھوکھے پہ لتا منگیشکر کے گانے لگے ہوتے ہیں. ہاں, تو ادھر جی کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے پاکستانی, تو اس زبانیں تو ساری انہیں سمجھ میں آتی ہیں, لیکن خبریں نہیں سمجھ میں آئیں گی. بھائی سنم سعید کا جو کیریکٹر ہے, جی جی مجھے لگتا ہے کہ بہت بہت دلچسپ اور بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہے, بیکاز اس طریقے کے کردار ذاتی زندگی میں, پرسنل لائف میں ہم دیکھتے ہیں. اگر جیسے ہم لٹریچر کی بات کریں, کافی جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, وہ صرف اپنے ایک پی آر کی وجہ سے, اپنے پروموشنل ایکسرسائز کی وجہ سے, مارکیٹنگ کی وجہ سے وہ ایک اپنا نام وہ درج کرا پاتے ہیں. شاید معیار ان کا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. کچھ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا, سنم کے کیریکٹر کے بارے میں کہنا چاہیں, اور وہ کتنا امپورٹنٹ آپ کو دکھتا ہے آپ کے آس پاس. دیکھیں, وہ آپ کو تو زیادہ ہمارے جو کلچرل, ہماری جو یعنی ماحول ہے ہمارا, اس میں جب لڑکی لکھنے لگتی ہے یا لڑکی آتی ہے اس میں, تو ابھی بھی آپ فیس بک پہ دیکھیں, اگر کوئی لڑکی شاعری کرتی ہے تو اس کے بے شمار اس کو داد ملتی ہے, مطلب اس کو کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایک فیسینیشن ود فیمیل ایک اپنی جگہ ہے, پھر اس کے بعد وہ لٹریچر میں بھی ہے کہ بھئی وہ اگر آئی ہے تو وہ مطلب کچھ پرمیسو ہے یا اس طرح ہے. اب کہانی ہے کہ یہ فیمیل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جینڈر پالیٹکس نہیں ہو رہی یہاں, کیونکہ اس کی بھی ایک محبوبہ ہے, وہ جو دوسری ہے جو اس نے رول کیا مہتاب کا, وہ بھی ایک عورت ہے, یہ بھی ایک عورت ہے, لیکن یہ ایک ملٹی نیشنل کمپراڈور کلچر اس کی پروڈکٹ ہے. کنیکشنز, پی آر, ہاؤ ٹو کنیکٹ, اور اس میں وہ جو مرضی کہتی رہے, شاعری کرتی رہے, اور وہ فیمنزم کو بھی وہ کرے, اس کو سیل کرے یا اس طریقے سے. تو اس میں یہی ہے نا کہ وہ جو ٹرینڈز ہوتے ہیں, کنٹمپرری ٹرینڈز, ان کو آپ انٹرٹین کرتے ہیں اور ان کو پینڈر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو فیم اینڈ وٹ ایور تو ایک اپورڈ موبلٹی کا ایک تصور ہے ہمارے کلاس سوسائٹی میں. تو اپورڈ موبلٹی ہے, گلیمر اور کانٹیکٹس اور پی آر اور یہ ساری چیزیں, تو وہ ہے نا لٹریری اسٹیبلشمنٹ کا ایک مسئلہ ہے. یعنی وہ سنم سعید کا جو کیریکٹر ہے اور جو پبلشر کا کیریکٹر ہے وہ لٹریری اسٹیبلشمنٹ کا کیریکٹر. ایبسولوٹلی بھائی, مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں. ایک اور آخری میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. بھائی آپ نے مجھ سے ذکر کیا کہ ایک اسکرپٹ آپ کے پاس میں ہے, اور وہ اسکرپٹ جو ہے وہ ہندوستان پاکستان دونوں مل کے ہی وہ جی جی بن سکتی ہے.
آپ پری پارٹیشن آپ کی پیدائش ہے، آپ نے بہت کچھ آپ نے دیکھا ہے اپنے اپنے سامنے ہوتے ہوئے. یہ جو ایک شیزوفرینک سی ریلیشن شپ ہے ہندوستان پاکستان میں، پاکستانی ڈرامے انڈیا میں بہت پاپولر ہیں، انڈین فلمز جو ہیں پاکستان میں بہت پاپولر ہیں، دونوں جگہ کے رہنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ سملر ہے. یہ جو شیزوفرینک ریلیشن شپ ہے انڈیا پاکستان میں، اور جو آپ کی کہانی آپ کہنا چاہتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کی یہ پورے سارے منظر عام کو؟ بہت بہت سال ہو چکے دیکھیے میں نے جو فلم لکھی تھی جو نہیں ہو سکی وہ ہے امیر خسرو پہ. خسرو ہیں. پہ فلم ہے وہ. تو خسرو کو اگر دیکھیں آپ تو وہ ایک بیوٹیفل بیوٹیفل جسے کہتے ہیں موسٹ بیوٹیفل سنکرونک کلچر کا وہ سمبل ہے امیر خسرو. پھر سوچ بھی نہیں، مطلب آدمی حیران ہوتا ہے. اس کی ماں ہندو ہے، اس کا باپ مسلمان ہے، اس کے جو عشق ہے وہ ساری، اور نظام الدین، اور پھر وہ ان کے جو گیت ہیں یا پہیلیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اٹس اے بریلینٹ آئی تھنک اٹس اے ہیوج اسپیکٹیکولر فلم ان دا سینس کہ اس میں میوزک بھی ہے، اس میں ڈانس ہے، اس میں معشوقیت ہے، بہت خوبصورت اس کی وہ ہے ساری چیزیں. اور اگر بنسالی صاحب بنائے تو اس کو اور ہی وہ ایگزیجریٹ کر دیں گے، مطلب بہت ہی دنیا ہی اور ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جو اب آپ دیکھیں، میں اگر ہندوستان جاتا ہوں یا وہ ہندوستان کے لوگ ادھر آتے ہیں، کتنے لوگ ان کو بہت امبریس کرتے ہیں، بہت ہی محبت ہے. ہمارے سکھ بھائی آتے ہیں اور آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، سب بہت خوبصورت. لیکن یہ جو اسٹیٹ کا مسئلہ ہے نا، اسٹیٹ آئیڈینٹی کا اور اس کا وہ ہم نہیں حل کر سکتے. وہ تو پالیٹیشینز ہی حل کر سکتے ہیں، یا جیو پالیٹکس جو ہوتی ہے کہ بھئی اگر دنیا دوبارہ ڈیوائیڈ ہونے والی ہے، ابھی ہونے والی ہے ویسے، اس میں میرا خیال ہے کہ میرا ایسے ہی اچھی بھی مطلب ایک ویژول تھنکنگ بھی ہے کہ ابھی مثلاً یہ جو کانفرنس ہوئی یا جو بھی ہوا پاکستان میں، اس میں انڈیا کے بھی لوگ آئے، بہت اچھی طرح ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایک کریٹ ہو رہا ہے، ایران کا اور روس، چائنا اینڈ انڈیا. یو سی وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ. مطلب یہ چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہیں، یہ کوئی اتنے بڑے ڈفرینسز نہیں ہیں کہ آپ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں. مطلب نہیں، صحیح بات، بالکل اتنے صحیح بات. بڑے ڈفرینسز تو نہیں ہیں. ہمیں پتا ہے کہ بھائی پری پارٹیشن تو یہ بھی تھا کہ بھئی وہ مثلا مسلمان جو ہیں وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے احتراماً، وہ تو لیمب یا وہ بکری تو ایک سائلنٹ یا ایک انویزیبل رسپیکٹ آف دا ادر ہے، which is the ultimate I think beauty of any civilization, any ایبسولوٹلی. civilized people، کہ جس میں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں اور ہوتے تھے. ہمیں بچپن میں یاد ہے دسہرہ ہمارے ہوتا تھا، محرم بھی ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا، وہ بھی ہوتا تھا. میرے والد کے بہت سے دوست ہندو تھے، اور چھوٹے موٹے نہیں، بڑے، یعنی کہ ادیب، شاعر، یہ وہ سب جموں کشمیر کریکٹ. میں رہتے تھے وہ. تو وہ ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، اور میری والدہ بہت سٹوریاں سناتی ہیں، اس طرح کی کہانیاں سنائی انہوں نے کہ وہ یہ لاتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے. وہ تو آپ کو سٹوریز ہیں، ملینز آف سٹوریز، پری پارٹیشن سٹوریز. ایبسولوٹلی. وہ تو ایبسولوٹلی. پھر پولیٹیکل ایک گیم ہے نا، اس میں ہم نہیں کچھ کر سکتے. ہم نے تو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ امیر خسرو کا جو آپ کی کہانی ہے سنجے بنسالی اس کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں؟ I would love him to direct it because he has the eye
मतलब उनका जो विजुअल है या उनकी जो एक विजुअल पावर है स्क्रीन पे, वो बहुत बड़ी है, ब्रिलियंट है। उनका जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो हॉलीवुड से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। Absolutely, आई एम absolutely, नॉट absolutely. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी, कि भाई वो Hmm. हीरा मंडी जो उन्होंने बनाई थी उसमें कोई बुलशिट, मतलब उसमें कोई हिस्टोरिकली कुछ नहीं था। अब लाहौर में कौन से नवाब थे, मतलब देखा जाए तो वो तो चौधरी चौधरी और एक दो नवाब होंगे, मतलब उस तरह की नवाबियत तो नहीं थी। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है कि बंसाली मस्ट हैव आइडलाइज्ड लाहौर बिकॉज ही नेवर लिव्ड देयर प्रॉब्ली। उसका एक अजीब सा इश्क होगा उसके साथ कि उसने लखनऊ को लाहौर बना दिया। यानी कि बंसाली साहब जो हैं वो हिस्ट्री पे बिलीव नहीं करते। उनकी बाकी फिल्में भी मैंने देखी हैं, हिस्ट्री विस्ट्री को लिफ्ट नहीं कराते। वो देखते हैं कि भाई इसमें लिबास क्या होगा, ये हो कैसे सकती, यानी विजुअली कैसे यानी हो सकती हैं चीजें। लेकिन हमारी जो स्क्रिप्ट है वो ऑथेंटिक है, हिस्टोरिकल है, लेकिन उनके एन मुताबिक है। यानी एन मुताबिक का मतलब है कि उन्हें जरूरत नहीं है कि उसको चेंज वेंज करे, मतलब सेंस में, क्योंकि Okay, वो लॉ। visually it can be, yeah, all right. हाँ, Okay, Sarun bhai, बहुत बहुत शुक्रिया, wonderful talking to you. Thank you very much for your time, and सेम टू यू। I think thank you for making a film like Mahe Meer, and I hope that ये आपकी अमीर खुसरो पे भी आपकी फिल्म जल्द आपकी आए, एंड बहुत सी और फिल्में आपके सामने आए. यार बात सुनो फरीदू, हम्म, तुम्हारे बाप ने जो फिल्म उमराव जान अदा की है, इमॉर्टल फिल्म, यू नो, तो तुम उनके बेटे हो। हम तो वैसे ही उनके आशिक हैं, उमराव जान अदा की वजह से नहीं, सिर्फ उनकी गजलों के आशिक हैं, उनकी पोइट्री के आशिक हैं। थैंक यू Thank you very much. फॉर हैविंग मी, सो ब्यूटिफुल ऑफ यू एंड सो काइंड ऑफ यू। Thank you very खुदा much. Thanks a lot. Take खुदा care. हाफिज, Take खुदा care, bhai. हाफिज। Khuda ओके, Hafiz. Khuda बाय Hafiz. बाय बाय।